आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सन 2016 का पहला प्रोग्राम और नए साल की पहली और नई और अच्छी खबर। आज की सबसे अहम खबर पाकिस्तान के पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी के लिहाज से यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान आज पार्लियामेंट में लौट आए। गुज़िश्ता साल यानी सन 2015 में महज 2 बार ऐसा हुआ था जब इमरान खान पार्लियामेंट में गए, जिनमें से एक दफा तो वो गए थे जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था और अयाज सादिक के मुकाबले में शफकत महमूद को उन्होंने वोट दिया था। आज जनाब इमरान खान की पार्लियामेंट में वापसी एक इंतहाई खुशाइंद अमल समझा जाता है, इसलिए भी कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही अहमियत है। न सिर्फ ये कि हिज़्ब इख्तिलाफ की बहुत फाल, बहुत ही मुतहर्रिक जमात है, इसके पास अच्छे ऐसे लोग हैं जिनके पास मुख्तलिफ पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से होमवर्क उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इस मामले में काफ़ी सीरियस जमात की हैसियत से भी काम करती रही है और जनाब इमरान खान की वापसी यकीनी तौर पे पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की जो वैल्यू है उसमें इजाफा करेगी, इसकी एक्टिविटीज़ में और इसके होने वाले इजलास के हवाले से यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान की जमहूरियत की और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक बहुत अच्छी खबर है। जब इमरान खान आज पार्लियामेंट में आए, उन्होंने वहाँ पे तकरीबन 15 मिनट क़याम किया, गो कि मुख्तसर क़याम था। आज का इजलास तकरीबन पौने 2 घंटे चला, लेकिन 15 मिनट ही सही इमरान खान की आज पार्लियामेंट में वापसी एक अलामती अमल, लेकिन बहुत अच्छा अलामती अमल जमहूरियत के हवाले से। इससे पहले जनाब इमरान खान पार्लियामेंट से गैर हाजिर हो गए थे जब उन्होंने सन 2014 में 12 अगस्त को लॉन्ग मार्च निकालने का फैसला किया था, जिसके बाद एक तवील धरना दिया गया था और जिसमें जनाब इमरान खान ने पार्लियामेंट की हैसियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, इसे जाली पार्लियामेंट करार दिया था, जिसके बाद में तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट ने अपनी नशिस्तों से इस्तीफे भी दे दिए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के अरकान वापस आए, अब जनाब इमरान खान भी वापस आ गए हैं और इस वादे के साथ वापस आए हैं। ये भी बहुत हौसला अफजा बात है कि वो कहते हैं कि वो बहुत मुतहर्रिक अंदाज में पार्लियामेंट में काम करेंगे और ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट की हैसियत को हुकूमत भी पहचाने और जो पार्लियामेंट में सवाल और मसाइल उठाए जाए, हुकूमत उसके सच्चे जवाब दे। आज जनाब इमरान खान ने पार्लियामेंट में शिरकत के बाद मीडिया से भी बात की। असेंबली तब इफेक्टिव होगी जबकि असेंबली के अंदर जब हम सवालात करें, हम जब चीजें पूछें, हमें उसके जवाब दें। सीपैक का पूरी तरह, LNG का पूरी तरह पता चले, हमें गोल गोल चीजें ना की जाए। और याद रखें, असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोलना ये जमहूरियत के अंदर रेजिग्नेशन होता है। आप असेंबली में झूठ अगर बोल दे और आपका पकड़ा जाए, इसका मतलब आप आवाम के सामने झूठ बोल रहे हैं। अपोजिशन अगर पूछ रही है कि जी हमें बताएं कि आपने कितने कर्जे लिए, ये जो सीपैक के अंदर कर्जे कितने, इक्विटी कितनी है, अगर आप हमें नहीं बताते तो ये हमारे से नहीं झूठ बोल रहे हैं, अवाम से बोल रहे हैं। तो ये तो रेजिग्नेशन होती है डेमोक्रेसीज में। तो जब अगर इंफॉर्मेशन आए ऐसे असेंबली में बैठने का, मेरे पास इस वक्त मेरी पार्टी तेजी से बढ़ रही है, मैं पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहा हूँ, KP के अंदर पूरा हम जोर दे रहे हैं, इसलिए अगर तो असेंबली को इफेक्टिव करना है तो मैं जरूर आऊंगा और इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। कितनी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब की जो तरजीहात हैं, जिसका कि उन्होंने अभी तयन भी किया और जिसका ऐलान भी किया, पार्लियामेंट में शिरकत उनकी तरजीहात में शामिल है। दूसरी तरजीह उनकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतखाबात कराना। जमहूरी जमात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुकम्मल तौर पर मुस्तैद इलेक्शन कराती है, कामयाब होती है, तो वो उसको एक मुमताज़ मकाम हासिल हो जाएगा पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातों में। जहाँ पर अफसोस की बात यह है कि जमहूरी सियासी जमातों में दरअसल जमहूरियत की असल रूह नजर नहीं आती। यहाँ पे जमाती इंतखाबात का कोई वजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ इस जानिब एक ठोस कदम उठा रही है। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान ने अपनी एक और तरजीह भी बताई और वो तरजीह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाबी के नए झंडे गाड़े, कामयाबी की नई मिसालें कायम करे, ताकि आइंदा इंतखाबात में सन 2018 में तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को एक मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश
پیش کر سکے اور انتخابات میں آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بھرپور مقابلہ کرے۔ جناب عمران خان کی یہ پازیٹیو سوچ سیاست، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی خدمت کے حوالے سے 2016 کی سب سے اہم، سب سے اچھی اور سب سے پہلی مثبت خبر ہے جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اب لیتے ہیں کمرشل بریک، اور دوسری اہم خبر گئی ہے پاکستان کے سیکیورٹی حوالے سے دہشت گردوں کو اور پاکستان کی فوج کی جانب سے۔ آج کے دن کی ابتدا پاکستانی فوج کے اس اعلان سے سامنے آئی جس میں کہا گیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ڈیتھ وارنٹ سائن کیے ہیں 9 اور دہشت گردوں کے، جن کو کیا پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ سنگین الزامات میں ان کو سزا ہوئی دہشت گردوں کو۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 2016 کی نئے سال کی پہلی خوشگوار خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جناب عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ پارلیمنٹ میں لوٹ آئے۔ قومی اسمبلی میں متحرک کردار ادا کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا اور ایک نیا سفر شروع ہوا ہے پارلیمنٹ میں جناب عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جس کے سربراہ جناب عمران خان نے آج کہا کہ وہ پارلیمنٹ سے بہتر نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی اہم خبر، خوشگوار خبر، سن 2016 کی آج کے نئے سال کی خبر ہے اور جس میں غیر مبہم پیغام ہے۔ ایک بار پھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج قوم سے وعدہ کیا ہے کہ سن 2016 دہشت گردی کے حوالے سے اس کے خاتمے اور قومی یکجہتی کا سال ہوگا۔ بہت اہم وعدہ ہے اور بہت اہم غیر مبہم پیغام، اور آج کی بہت اہم خبر جنرل راحیل شریف کا قوم سے وعدہ کہ سن 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی عزم کا اظہار کیا چیف آف آرمی سٹاف نے کہ جرائم، کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ختم کریں گے۔ جرائم، کرپشن اور دہشت گردی کو ایک ساتھ جوڑا ہے جنرل راحیل شریف نے ایک بار پھر، اور انہوں نے کہا کہ سن 2016 میں جب دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ جرائم، کرپشن اور اس کے گٹھ جوڑ کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو عملی شکل دی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آج جب فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 9 دہشت گردوں کی سزا کی انہوں نے توثیق کی اور ان کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیے۔ سن 2016 کا پہلا عملی کام جنرل راحیل شریف نے یہ کیا۔ ISPR کے مطابق فوجی عدالتوں نے ان دہشت گردوں کو راولپنڈی پریڈ لین مسجد میں یعنی کہ نماز جمعہ کے دوران، اس کے علاوہ ISI ہیڈ کوارٹر ملتان، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور شہریوں کے اغوا اور فرقہ وارانہ قتل کے جرائم ثابت ہونے پر پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے میڈیا سیل کا انچارج محمد غوری راولپنڈی کی پریڈ لین مسجد میں ملوث تھا۔ اس حملے میں 38 نماز جمعہ کی حالت میں شہید کیے گئے تھے اور 57 لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ یہ تمام کے تمام لوگ بانیت تھے اور اس وقت نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ عبد القیوم کالعدم تحریک الجہاد اسلامی پنجاب کا سرگرم رکن ہے اور اسے ISI ہیڈ کوارٹر ملتان پر حملے میں ملوث بتایا گیا جس میں 7 افراد ہلاک اور 72 زخمی ہوئے۔ اب اس کو بھی فوری طور پہ پھانسی چڑھائی جا رہی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک اور دہشت گرد محمد عمران اور القاعدہ کا رکن افسن محمود دہشت گردی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے میں ملوث تھے جن میں کئی لوگ جاں بحق ہیں۔ اب ان کو بھی پھانسی چڑھائی جائے گی۔ کالعدم سپاہی صحابہ کے کارکنان عبدالرؤوف گجر، محمد ہاشم، سلیمان شفقت فاروقی اور محمد فاروق کو لاہور میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی ہے اور آج چیف آف آرمی سٹاف نے ان کے ڈیتھ وارنٹ پہ بھی دستخط کیے۔ کل ملا کے 9 دہشت گردوں کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے گئے جنہیں فوجی عدالتوں سے سزا سنائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی غیر مبہم پیغام دیا گیا پاکستان کی ریاست کی جانب سے کہ پاکستان دہشت گردوں کو برداشت نہیں کرے گا اور ان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کو جن پر جرم ثابت ہوگا انہیں پھانسی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی چیف آف آرمی سٹاف کا یہ غیر متزلزل عزم اور قوم سے وعدہ کہ سن 2016 جس کی آج ابتدا ہوئی پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کی اس اسکیم کا جو کہ سیدھی کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم ہے۔ وہ آج لانچ کی گئی ہے۔ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں وہ اضافہ کرنا چاہتی ہے، مگر راستہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. ہمیں نہیں پتا کہ آپ اس کو کیسے دیکھیں گے، لیکن سن 2016 کی آج تیسری اہم خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. دو بڑی اہم خوشگوار خبریں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پہلے یہ کہ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان پارلیمنٹ میں لوٹ آئے، قومی اسمبلی میں ایک بڑا متحرک کردار وہ شروع کر رہے ہیں. دوسری جانب چیف آف آرمی اسٹاف نے آج قوم سے وعدہ کیا کہ سن 2016 پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہے. اور تیسری چیز ہے جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے اس نے ایک بار پھر وہ راستہ پسند کیا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے. یعنی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آج ٹیکس چوروں کے لیے کالا دھن سفید کرنے کی ایک ایمنسٹی اسکیم کا باضابطہ اعلان کیا، لیکن اسے بہت اچھی طرح سے لپیٹا گیا ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ رضاکارانہ ٹیکس ادائیگی اسکیم اس کا نام دیا گیا ہے، تاکہ اسے عام طور پہ کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم نہ کہا جائے. وزیر اعظم نے اس اسکیم کا اعلان آج اسلام آباد میں ایک اجتماع سے کیا، جس کے لیے پاکستان بھر کے تاجروں کو مدعو کیا گیا تھا، جن کے سامنے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو آرڈیننس کی جگہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے، اور یہ نئی اسکیم 3 سال کے لیے ہوگا. سن 2016 سے سن 2018 تک نافذ ہوگی، جس کے تحت تاجر اپنا کالا دھن صرف 1% ٹیکس دے کر سفید کر سکیں گے. یقینی طور پہ ان پاکستان کے ٹیکس دینے والوں جن کی تعداد اس پورے ملک میں 6-6.5 لاکھ ہے، ان کے لیے اس سے بدتر خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نہ صرف مستعدی سے ٹیکس دیتے ہیں، گو کہ وہ صرف 1% بھی نہیں ہے پاکستان کی آبادی کے، وہ پورا ٹیکس دیتے ہیں اور پورے قانون کے لحاظ سے وہ اپنی ادائیگیاں کرتے ہیں، پاکستان کے نظام کو اپنے ٹیکس سے چلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو اتنی کھلی چھوٹ مل جائے. آج کہا گیا ہے کہ اگلے سال 3 گنا زیادہ اور اس سے اگلے سال 25% زیادہ ٹرن اوور ٹیکس ان لوگوں کو دینا ہوگا. ایمنسٹی اسکیم کے تحت تاجروں کے لیے 3 سلیب بنائے گئے ہیں، جن کے تحت پہلے سلیب میں 5 کروڑ تک ٹرن اوور ظاہر کرنے والوں کو، یعنی کہ کاروبار کرنے والوں کو 0.2% وہ ٹیکس دیں گے. دوسرے سلیب میں 5 سے 25 کروڑ تک فروخت پر 1 لاکھ روپے فکس ٹیکس دینا ہوگا، اور دوسرے سلیب کے تیسرے سلیب کے تحت فکس ٹیکس کے علاوہ 0.15% اضافی ٹیکس بھی دینا ہوگا. ایک اور سلیب میں کہا گیا ہے کہ 25 کروڑ سے زائد کی فروخت پر 4 لاکھ روپے فکس ٹیکس لاگو ہوگا، جبکہ ایک اور سلیب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کاروبار 0.1% جو لوگ اس طرح کا کاروبار کریں گے انہیں 0.1% اضافی ٹیکس دینا ہوگا. یقینی طور پہ یہ وہ اسکیم ہے جو کہ عام مہذب معاشروں میں پسندیدہ تصور نہیں کی جائے گی. پاکستان میں اس لیے بھی نہیں کیونکہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور ان ٹیکس دینے والوں کے لیے یہ ناقابل قبول عمل ہے. اس کی ترجمانی کی آج تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے، جو کہ آج طویل عرصے کے بعد پارلیمنٹ پہنچے اور پارلیمنٹ میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بڑا متحرک کے حزب اختلاف کے اہم رہنما کا کردار ادا کیا، اور آج جن معاملات میں وہ بولے اس میں یہ کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم بھی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا قصور ہے یہ ایمنسٹی اسکیم؟ ایمانداری کے اوپر ٹیکس ہے، ایمانداروں پہ ٹیکس ہے، جو ایماندار ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہے. کتنی ایمنسٹی کامیاب ہوئی ہیں اسکیمز؟ کتنی دفعہ ایمنسٹی اسکیم دی گئی ہے؟ یہ اس ملک کی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے. اس کو ہم اس کی سخت مخالفت کریں. اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ٹیکس امور جناب ہارون اختر خان، جو کہ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب. جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا، بہت سے پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایمانداروں پہ ٹیکس ہے، جو کہ پاکستان میں ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ناخوشگوار عمل ہے جو کہ آج حکومت نے پیش کیا. حکومت کے پاس تمام ذرائع ختم ہو گئے تھے پاکستان میں ٹیکس کی نیٹ کو بڑھانے کے لیے، کہ پھر یہ ایک عجیب سی ایمنسٹی اسکیم سامنے لائی گئی. کامران خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اپنے لیے کیا، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ تمام پاکستان کے پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ اس اسکیم میں حصہ نہیں لے سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پچھلے 2.5 سال میں ٹیکس فائلرز 7.5 لاکھ سے 10 لاکھ ہو چکے ہیں. حکومت وہ سب چیزیں کر رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایماندار ٹیکس پیئرز دے رہے ہیں، یہ ان کو ہی آسانی کے لیے یہ لائی گئی ہے، کیونکہ
وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیکس نیٹ کیونکہ اتنا نیرو ہے، اس وجہ سے جو ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں. لہٰذا اس ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے لیے جب ہم لاکھوں لوگوں کو اس ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے تو ان کے اوپر بھی ٹیکس کا بوجھ کم ہو سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. It is not a tax amnesty scheme, it is a voluntary disclosure scheme because کوئی ایسٹس جو ہیں یہ وائٹن نہیں ہو رہے. صرف چھوٹے تاجروں کا جو ورکنگ کیپٹل کاروبار میں ہوتا ہے جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے جن کے اوپر اس وقت 0.3% لگ رہا ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے اور اس کو ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ وہ بزنس ڈاکیومنٹیشن میں لے کے آئیں اور اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں جس سے 1 سال کی یہ ون آف سکیم نہیں ہے جس پہ وہ 4 ٹیکس ایئرز کے اندر اس سکیم کے اندر رہیں گے اور اپنے آپ کو ریگولرائز کر کے پھر یہ پاکستان کے نارمل ٹیکس پیئرز بن جائیں گے. امریکہ میں اور کینیڈا میں اس وقت یہ سکیمیں چل رہی ہیں بلکہ اخباروں میں اشتہار بھی آ رہے ہیں. لہٰذا یہ کام جو 68 ایئرز میں پاکستان میں نہیں ہو سکا اور مارشل لاء کا ڈنڈا بھی یہ کام نہیں کر سکا، اس کو ہم نے آج ہم فیسیلیٹیٹ کر کے یہ کام کرنے جا رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا مقصد یہ ہے ہونا بھی چاہیے کہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے جو پاکستان کی شاید ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے کہیں بڑی ہے جو کہ کالا دھن پاکستان میں گردش کر رہا ہے اس کی تو اس طرف تو حکومت کی رتی برابر توجہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کا پورا ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً 600 ارب ڈالر کا کالا دھن جو ہے وہ اس میں موجود ہے. پاکستان کی امپورٹس کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے نہیں ہوتا جس کے لیے کوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈالرز نہیں دیتا، یہ کالے دھن کے ذریعے چل رہی ہے. پاکستان میں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں آتی ہیں کروڑوں ڈالر کی آتی ہے، اس کے لیے $1 اس سے نہیں جاتا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. یہ سارا کالا دھن ہے. جب اتنا بڑے پہاڑ ہمالیہ آپ کے پاس کالے دھن کے کھڑے ہیں اس طرف تو آپ جاتے نہیں ہیں، یہ اس طرف آپ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ جو حکومت نے اس بجٹ میں 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا ہے تمام نان کیش بینکنگ ٹرانزیکشن میں، یہ سب سے بڑا اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کا سٹیپ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 1 سال کے آخر میں کیونکہ یہ لگتا ہے نان فائلرز میں ہر بینک کے پاس وہ لسٹ ہوگی تمام ان نان فائلرز کی جنہوں نے تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز کیے ہیں اور وہ سارا رپورٹ ہوگا. سو اس ایک سٹیپ سے یہ سارے جو لوگ آپ بات کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کی انڈاکیومنٹڈ منی، یہ سمگلرز اور یہ سارے جو ہیں یہ سارے ڈاکیومنٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم براڈننگ آف ٹیکس بیس میں بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہم تمام ریل اسٹیٹ سوسائٹیز، ہم تمام لگژری کار والے، ہم تمام پوش علاقوں میں، ہم ڈی ایچ اے میں، ہم بیریئر ٹاؤن میں، ہم ہر جگہ نوٹس بھیج رہے ہیں. ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے ان کی انکم جسٹیفائی نہیں کر سکتی ان کو ہم نکال رہے ہیں، ان کو نوٹس دے رہے ہیں. ہم نادرا سے ان ٹچ ہے، ہمارا اپنا ٹیکس جو ڈیٹا بیس ہے وہ بن رہا ہے. اس وقت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پچھلے 2.5 سال میں کوئی 4 لاکھ نوٹسز ایسے لوگوں کو جا چکے ہیں جو اپنی انکم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جن کا لائف سٹائل ان کی انکم جسٹیفائی نہیں کر سکتی. یہ تمام ایفرٹس ہم کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے یہ ایک نیا ایفرٹ کیا ہے اینڈ اٹ از ناٹ این ایمنسٹی اسکیم، اٹ از اے والنٹری ڈسکلوجر، اٹ از ناٹ این وائٹننگ اسکیم آف ایسٹ، اٹ از اے ریگولرائزیشن آف ورکنگ کیپٹل. جو حکومت کے اہداف ہیں انرجی کے معاملے میں ہیں، دوسرے معاملات میں حکومت کے ٹارگٹس ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں کہ ہمارے ٹیکس ریونیوز بڑھے، ٹیکس دینے والے بڑھے، اور پھر یہ پاکستان کی جو اتنی ہیوج میسو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے یہ ڈاکیومنٹ ہو، جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. اس طرف پیش قدمی آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 2 سال کے دوران؟ کہاں آپ لے کے جائیں گے ہمیں؟ کامران خان صاحب، میں قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس فسکل ایئر کی دوسری سہ-ماہی اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس میں ہمارا ٹارگٹ جو آلریڈی بڑا ہائی ٹارگٹ سیٹ ہوا تھا 750 ارب کا، جو آلریڈی پچھلے سال کے سیکنڈ کوارٹر سے 20% زیادہ تھا، اس کو ہم نے 35 ارب سے ایکسیڈ کیا. ہم نے 750 ارب کی جگہ 785 ارب جو ہیں اس کوارٹر میں وصول کیے ہیں، which is an average of 25%
growth over revenues of the same period last year. یہ ان سارے ایفرٹس کا نتیجہ ہے اور ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 8.5% تھا 2.5 سال پہلے آج 11% پہ لے جا چکے ہیں اور ہم یہ 14 اور 15% کے درمیان لے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2017-18 تک. اور اس کے علاوہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ آپ دیکھ لیجئے, فسکل ڈیفیسٹ دیکھ لیجئے, انفلیشن دیکھ لیجئے, تمام میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کی ریٹنگز جو ہے وہ نیگیٹو سے سٹیبل اور سٹیبل سے پوزیٹیو ہو گئی ہے. آپ کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از اے ریالٹی اور یہ پاکستان میں ایک اکنامک ریولوشن لے کے آئے گا. یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ تھے. اب ہم لیں گے کمرشل بریک. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آج کی بڑی دلچسپ سن 2016 شروع ہوا ہے. روایتی اور مگر اہم اور دلچسپ خبریں بھی ہیں. کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد.